बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ अमीन भट्टी। नाज़रीन, जो लोग थे 76 साल से कह रहे थे कि सियासत हमारी मर्जी से चलती है, अदलिया हमारी मर्जी से, साफत जमहूरियत मर्जी, अब वो नाकाम हो गए। वो ये मानने पर मजबूर हो गए कि बानी पीटीआई को खत्म करते करते अपनी इज्जत खत्म करवा बैठे। अब कहा जा रहा है अहम बैठकों में, बड़े बड़े सिटिंग में ये बात यकीनी हो गई है कि इमरान खां को माइनस नहीं किया जा रहा। हमने अदलिया को कंट्रोल कर लिया, साफत का खात्मा कर लिया, जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इन सब चीजों में एक अपनी इज्जत थी वो भी गवा दी। अब अहम मीटिंग में कहा गया कि इमरान खां को इनरेलीवेंट करते करते हम खुद इनरेलीवेंट हो गए। अगर इन हालात में इमरान खां बाहर आता है तो मौजूदा हुक्मरान की सियासत का जनाजा बड़ी धूमधाम से नहीं, चुपचाप उठेगा। नारे कुछ लोगों का दावा था कि इमरान खां खत्म हो चुका है, अनरेलिवेंट हो चुका है। उनके लगड़ बगड़ चमचे कच्चे सहाफी, सरकारी माल पे पलने वाले, मुफ्त के माल पे पलने वाले भी बुलंद व बाला दावा कर रहे थे वो उकाब है, वो शेर है, वो गीदड़ है। अब वो खुद गीदड़ों की तरह चुप चुपाते पैसे पकड़ने हैं। लेकिन जो कहते थे कि हम रेलिवेंट हैं, हम बहुत मकबूल हो गए, वो ना मकबूल रहे, ना आवाम को मंजूर रहे, बल्कि रिजेक्टेड माल कहलाने लगे। इन हालात में ईद शो हो, आम रूटीन हो, आप करंट अफेयर का शो हो, ईद छोड़ो, या कोई एक ऐसा शो देखो, कोई एक ऐसी दुकान देखो, कोई ऐसा ग्रेड 22 का अफसर देखो, कोई ऐसा खेत खलियान देखो, कोई कारोबार देखो, इमरान खान के नाम के बगैर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, कानूनी निज़ाम, आईनी निज़ाम, अदालती निज़ाम, बिजनेस आगे चल ही नहीं रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है आइंदा 12-13 तारीख को अमेरिका में। क्या वजह है नाज़रीन कि वो जिसे कह रहे थे 22वां रख के, जिसे 4 ईद की नमाजें नहीं पढ़ने दी गई, जिसे साइफर से लेकर 300 मुकदमा खत्म कर दिए, लेकिन उसने तकरीबन 5 दहाइयों से मुसल्लत हुक्मरानों की, मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरान रहने वालों की सियासत को जमीन बोझ कर दिया। जिस दिन इमरान खां का जिस तक हुकूमती मुजरा तकरीर करे, यहां कोई ताजर करे, कोई कारोबार करे, कोई ब्यूरोक्रेट हो जो जुल्म कर रहे हैं, जिले शाह के कातल भी अब उसके घर जाके कहते हैं हमें तुम डराते हो। जिले शाह से आखिरी कत्ल से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई। ये कातल एक दिन कानून की गिरफ्त में आएंगे, ये मुमकिन ही नहीं। कत्ल खामोश छुपता नहीं है, लेकिन इस वक्त का तयन है। इनसे पहले, तुमसे पहले वो जो शख्स यहां पर अहद नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। नाज़रीन, जुल्म की हर हद पार कर दी गई, लोगों की मां बहनें बेटियां उठाई गई, 16 एमपीओ के मुकदमे दर्ज किए गए, जेल में गैर इंसानी सलूक किया गया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किए गए, मुंतहिब अवाम के नुमाइंदों को ही जगह, जाली लोगों को, इलेक्शन ख्वाजा आसफ जैसे लोगों को जिताया गया, अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया। जब हज होता था, हज था, तो आईनी अदालत के सरबराह भी जस्टिस अमीनुद्दीन हज पे चले गए। जो इंसाफ नहीं करता, रब उसको पसंद नहीं करता, वो कोई भी हो। खैर नाज़रीन, जुल्म की हद पार करने वालों ने, जालिमों ने खुद तो ये नहीं सोचा कि नमाज फर्ज है। इमरान खान को ईद की नमाज तक ना पढ़ने दी गई, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं ईदगाह जहां इमरान खान अडयाला जेल में पड़ेगा तो वो जलसा गाह का मंजर पेश करेगा। न सिर्फ कैदी हवालाती बल्कि जेल का अमला भी कैदी 804 के नारे लगाएगा, इमरान खान रिहा करेगा नारे लगाएगा। ये इमरान खान से अब साये से भी डरने लगे हैं। फैसला सादों सांसों की नींदरें हराम हो चुकी हैं, लेकिन अब तो खान के खौफ ने इनसे ईद की खुशियां भी छीन ली हैं। कोई जाके सऊदी अरब ईद मनाता और कोई लंदन, कोई पाकिस्तान में रह के अवाम से ईद भी मिलना पसंद नहीं करता। जो ईद मिलने जाता है उनकी तलाशी ली जाती है, उनकी स्क्रूनिंग होती है कि कोई ये ना कह दे
چوری کے مینڈیٹ کے وزیر اعظم، چوری کے مینڈیٹ کے وزیر، چوری کے مینڈیٹ والے گورنر، صدر، انہیں کتنے مینے پیڑنے ہیں۔ پھر متاڈی ایسی حکومت دا کہ تم نے طاقت بھی لے لی، دولت بھی لے لی، اگر نہیں ملی تو رب نے تمہیں عزت نہیں دی، عزت ڈیالہ جیل والے کو دے دی، کیونکہ اس کی قربانی رائے گاہ نہیں جا رہی۔ پہلے خبریں پھیلائی گئی کہ عمران خان کو 5 جون کو رہا کر دیا جائے گا، کہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا۔ پہلے دن سے جب سے عمران خان ہے، طاقتور حلقے یہ جانتے ہیں کہ اسے مائنس کرنے کی خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی، اور ان کا جو جھوٹا پروپیگنڈا کہ ہم مقبول ہو گئے ہیں اور فلاپ ہو چکا ہے، اسی لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ریلی کی، نہ جلوس کی۔ انہیں قبروں تک محدود رکھنے چاہتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں۔ 5 جون کو رہا کیا گیا، جبکہ پہلے دن سے اسے شرط ہے کہ موجودہ چوری کا نظام چلنے دو، آپ رہا ہو جاؤ، اور 5 سال بعد دیکھیں گے۔ اور عمران خان نے پہلے دن بھی انکار کیا اور چند دن پہلے بھی نہ کیا۔ اس دوران سیال امریکہ سے ایک جوکر بھی بنایا گیا، جو کہتا رہا کہ جی میں نے نا عمران خان کو کہا باہر نہیں جا سکتے۔ تو تمہاری اتنی جرت ہے تم کہہ سکو؟ اور تم نہیں کہہ سکتے۔ کرائے کے ٹٹو کوئی نہیں بول سکتے، ان میں اتنی غیرت ہی نہیں ہوتی، اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ کسی باعزت آدمی کو آپ ظلم تو کر سکتے ہو، زیادتی تو کر سکتے ہو، لیکن اس کی سوچ کو اپنے خوف کے تابع نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ تم جیت گئے ہو، وقتی طور پر خاموشی یہ ہے کہ دوسرا آدمی حکمت عملی بنا رہا ہے اور وہ تمہیں جواب دے گا۔ جیسے شہید ارشد شریف کا قتل کا حساب ہوگا، ذلِ شاہ کا پرچہ مارو تم، وہ جیل میں مین میں کہے کہ ہم عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ شہید ہو تو پرچہ عمران خان پہ دے دو، پھر بعد میں ایکسیڈنٹ بناؤ اور ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بھی نہ دکھاؤ۔ ادھر تو جہاں آپ نے وقوع بنایا ہے ایک آپ سین نہیں لا سکے۔ ہے یہ تو تمہارے اندر کا ملامت ہے، تمہارا ضمیر تمہیں سونے نہیں دے گا۔ 5 جون کو خبر بتائی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب 11 جون کی ایک نئی کہانی ہے سننے کو مل رہی ہیں، روزانہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پرانے صحافی اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں۔ چمچا گری میں صحافت کو بھی گالی بنا دیا ہے ان بے ضمیروں نے۔ 11 جون کی نئی کہانی سننے کو مل رہی ہے، یہ کہانی کیا ہے وہ سب آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات مریم نواز کے کہنے پر ہوئی ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ صداقت تو ان کے قریب سے نہیں گزری، پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینریاں لگائی ہوئی ہیں، چاہے پی ٹی وی ہو یا چاہے پاکستان کا نیشنل میڈیا، اور سوشل میڈیا پر چاہے کسی کی عزتیں اچھالو، جھوٹ بولو، لیکن حکومت کی سرپرستی میں رہو تو نہ آپ کو پیکا لگے گا، سچ بولنے والے کو ٹیکا لگے گا۔ ناظرین یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک اور اہم بڑی خبر ہم آپ کو دیں گے کہ کس شخص نے زبردستی عمران خان سے 1.5 گھنٹہ ملاقات کی، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے گھر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر آج بھی فیڈرل سیکرٹری جاتے ہیں اور ان کے احکامات ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار ہے، مودہ حکومت کا مددگار ہے۔ اس کے بیٹے کے دور میں بعض صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ کرپشن تو اس دور میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، لیکن انہیں پکڑے گا کون؟ کیونکہ کرپشن کو پکڑنے والے ہی تو کرپشن کرنے کے موجد ہے۔ لہذا یہ تو ان کے جب جائیں گے تو یہ اسکینڈل آئیں گے کہ پورے 70 سال میں نہ ہو۔ مولانا گری تنگ کرنا ہے، کون سا بڑا اسکینڈل تیار ہے، اس کی بھی تفصیلات آج اسی ویلاگ میں دیں گے۔ ان کے بیٹے نے جو کام پیا، کام نہیں پایا، انیوا پایا، بیگ ڈیر میں بغیر انٹرویو کے بھرتیاں کی گئی، پیسے لیے گئے، ٹھیکوں کے پیسے لیے جا رہے ہیں، بڑی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی جا رہی ہے۔ دراصل انٹرنیشنل میڈیا سے انٹرویو کے دوران بلاول بھٹو سے سوال کیا گیا۔ یہ بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں، انہیں بلاول زرداری آج کل کہا جائے تو زیادہ بہتر لفظ ہوگا۔ بلاول زرداری سے سوال کیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ 11 جون کو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، جس پر بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ اگر عدالت عمران خان کی ضمانت دینا ہے بہتر سمجھے تو ہم حکم کا احترام کریں گے۔ نہیں، آپ نے عدالتوں کو 26ویں ترمیم میں بلاول صاحب آپ نے ترمیم کرائی، مقدس پارلیمنٹ میں آپ کے سپیکر کے ہوتے ہوئے، چیئرمین سینٹ کے ہوتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ آپ کو جمہوریت سے کیا غرض؟ آپ اپنے اقتدار کا حصہ لو، فارم 47 کی موجیں لو۔ اگر عدالت ضمانت پر رہا نہ چاہے، کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں، لیکن کیا عدالتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟
منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ امین الدین میں کون سی خوبی تھی جس نے خود عمران خان کو مخصوص رشتوں پہ کہا الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ نہ مانے؟ انصاف کی تو امید بھی آپ نے کھو دی، کیونکہ انصاف تو آپ نے اپنے گھروں میں یہ رگمال بنا کے رکھ لیا ہے کہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کا رہائی کا حکم عدالتوں سے آنا ہے یا کہیں اور سے؟ اصل بات یہ ہے عدالتیں بیچاری عمران خان کو رہا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو خود کچھ قید ہیں۔ کون قید ہیں، کس کے قید میں ہیں، یہ کہانی پھر صحیح۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اسد طور نے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فارم 47 کا نظام ان سے اتنا خوف زدہ ہے کہ ان کو نماز عید تک نہیں ادا کرنے دی جاتی، کہ کہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو ڈیالہ جیل میں کے قیدی نعرے بازی نہ شروع کر دے۔ یہ لوگ ڈیالہ جیل کے اندر اپنے سیل سے باہر جا کر نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ عمران خان کو جیل سے باہر کیسے آنے دیں گے؟ کامن سینس ہے کہ ڈیالہ جیل میں وہ تمہارے لیے اتنا خوفناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اگر وہ آ کے مینار پاکستان قائد اعظم کے مزار پر پشاور پنڈی کرتا ہے تو تمہاری تو نیندریں حرام ہو جائے گی، تم تو اپنے گھروں میں بلوں میں چھپ جاؤ گے، بلکہ امریکہ بھاگ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے تم سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی مشیرہ نے اسی لیے کہا ہے، نورین نے، انہوں نے کہا یہ عمران خان کو رسوا کرنا چاہتے تھے، تنہا کرنا چاہتے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان ظالموں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ عوام میں نہیں جا سکتے، یہ عدالتوں کو خود مختار نہیں کر سکتے، یہ میڈیا کو آزاد نہیں کر سکتے، یہ جلسے جلوس میں نہیں جا سکتے۔ عمران خان نے کہا ہے تم جو مرضی کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جیل کی قید و بند کی سیاریاں 26 کروڑ عوام کی رہائی سے بہت معمولی ہے۔ ہمارے دوست دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے اہم حلقوں کو دوبارہ پیغام دیا ہے اور ان کی بولتی بند ہو گئی ہے موجودہ کو۔ انہوں نے عمران خان نے کہا واضح پیغام دیا ہے کہ معاملہ حل کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو میرے سے ہی بات کرنا ہوگی، میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی میڈل مین چمچے کرچے کو بھیجو اور وہ اس کے انٹرویو کراتے رہو سرکاری صحافیوں سے۔ میڈل مین کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور میں نہ ڈیل کروں گا نہ کوئی بات کروں گا۔ ہاں، عدالتیں آزاد کرو، نئے الیکشن کراؤ، غیر سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، آئین کو بحال کرو، اور جا کے ہر ادارہ اپنے دائرہ میں رہ کے جس چیز کا حلف لیا وہ کام کرے۔ سرکاری افسروں کو اب سیاست کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہاں، سیاستدانوں کو صرف سرکاری اداروں میں انٹرفیرنس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام جمہوریت میں ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے اور کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوگا میرے ساتھ طے کرنا ہوگا، میرے معاملات کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ یہ میرا خیال ہے کھلا پیغام ہے کہ نہ وہ بیرونی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ اندرونی شرارتوں کی طرف۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے دوست اسار رانا نے بھی ان کو آج کل ہلکی ہلکی سوئیاں مارے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے اسار رانا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جیل میں ایک دن کی زندگی نواز اور شہباز اور زرداری کی باہر آزاد 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ آزاد ہو کر بھی، حکمران ہو کر بھی عوام سے گھبراتے ہیں، وہ جیل میں رہ کر بھی ان سے زیادہ با اثر ہے، ان سے زیادہ پرکشش ہے، ان سے زیادہ عوام میں ڈسکس ہوتا ہے۔ پاکستان ہو یا اوورسیز پاکستان ہو، حج ہو یا عمرہ ہو، قربانی ہو یا چھوٹی عید ہو، محرم ہو یا عید شو ہو، عمران خان کے بغیر سیاست ختم ہو چکی ہے، باقی کٹ پتلیاں ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے، میں نے پھر عرض کی، اقتدار لے لیا، دولت انے اربوں خربوں کما لیے، لیکن عزت نہیں کمائی۔ عوام ان کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، یہاں تک کہ ایک بہت پرانا صحافی لگڑ بگڑ جو خوشامد کی انتہا کر چکا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ اس کا بہت پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے چمچا گیری میں اپنی صحافتی قابلیت کو بھی غلامی کے بیڑیاں پہنا لی ہیں۔ شرم تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ نون لیگ کو فوج کی جتنی سیاسی مدد کرنی چاہیے، ایک سینئر صحافی صاحب نے یہ فرمایا ہے،
نون لیگ کو جتنی فوج کی سیاسی مدد کرنی چاہیے تھی وہ اتنی مدد نہیں کر رہے۔ یہ ایک سینئر صحافی کا میں نام نہیں لیتا، میرے لیے قابل احترام ہے۔ پھر یہ حکومت میں کیوں ہے، اس پر میزبان پروگرام نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، انہوں نے لوگوں میں جا کر فوج کے حق میں کوئی بیانیہ نہیں بنایا۔ یعنی کہ جو حکمرانوں کے خاص آدمی ہیں وہ بھی کہتے ہیں نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، ان کے لیے بیانیہ نہیں بنا سکے۔ دوسری طرف شہزاد اکبر نے ایک کہا ہے، ان کے ساتھ انٹرویو کیا ایک جہاں زیب صاحب نے، انہوں نے کہا ہے تنویر احمد نامی شخص، مجھے یہ نہیں پتا شاید امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کی عمران کی نظر میں زیرو حیثیت ہے۔ میں نے عمران خان سے 4 قریبی لوگ جو امریکہ میں بچپن کے دوست ہیں عمران خان کے، ان سے پوچھا ہے، 4 قریبی، اس نے کہا یار تنویر احمد بیچارہ چھوٹا موٹا ایک کردار ہے، یہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، نہ جماعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہ حکومت میں۔ یہ کچھ لوگ بلا وجہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس نے گفٹ دیے ہوں۔ یہ تنویر احمد نام کے شخص جنہیں میں نہیں جانتا، نہ ہی کوئی سیاستدان جانتے ہیں، نہ ہی ان کا پی ٹی آئی میں کردار ہے، نے بتایا ہے کہ مجھے جب میں عمران خان سے ملا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ عمران خان نے کہا کہ ملنے سے انکار کر دیا، یہ کون ہے، آپ کس لیے آئے ہو، کیوں آپ سے ملوں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو جیل عملے میں انہوں نے بقول اس کے تنویر احمد کے میرے اشارے پر جیل عملے نے جہاں زیب صاحب نے جو کہا، جہاں زیب صاحب نے جو فرمایا کہ زبردستی دروازہ بند کر دیا، پھر تنویر احمد نامی شخص نے کہا کہ آپ کو میری بات سننا ہوگی، جس کے بعد عمران خان نے ان کی 1.5 گھنٹہ سنی۔ ناظرین یہ جہاں زیب صاحب نے کہا، لیکن میں بتا دوں 9 اپریل کو جب عدم اعتماد ہوا تھا، کچھ لوگ جہاز عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس آئے تھے، لیکن وہ کہانی اب نہیں سنائیں گے، اس کہانی میں بہت سی کہانیاں ہیں، اس خبر میں بہت خبریں ہیں، لہذا ایسے لوگ اپنی سستی شہرت کے لیے اپنے سے بڑے آدمی کے خلاف بات کر کے اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف اپنی عوامی حمایت کھو بیٹھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دماد نے اپنے ہی بیٹے کی سیاست ختم کر دی اقتدار کی لالچ میں، تو یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے تو میٹر ہی نہیں کرتے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے جب جب لگتا ہے کہ اس نظام کے پاؤں بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، نظام کنٹرول کر لیا ہے، تب تب عمران خان کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے یہ نظام لڑکھڑانے لگتا ہے۔ اب عمران خان کی ایک مزاحمتی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ در حقیقت یہ نظام نہ کبھی مضبوط ہوا، نہ عوام میں اس کی جڑیں ہیں، بے روٹس ہیں، نہ لوگوں میں ہے، نہ اوورسیئرز میں ہے، یہ گن پوائنٹ پہ چلایا جا رہا ہے۔ تمام نیشنل میڈیا پی ٹی وی سے بد کردار ادا کر رہا ہے، کمزور کردار ادا کر رہا ہے، جہاں نہ کوئی خبر اپنی مرضی سے صحافی دے سکتا ہے، نہ ٹاک شو ہو سکتا ہے، نہ مہمان آ سکتا ہے، تو لہذا جیل میں بیٹھا شخص ان کی گھبراہٹ کی ثبوت ہے۔ پرویز لائی بھی بڑے عرصے بعد بولے، بیمار رہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کے صاحبزادے مونس لائی ملک سے باہر ہیں کیونکہ موجودہ حکمران ان کے بڑے خلاف ہیں، انہیں مونس لائی کھڑکتا ہے کہ میں تو کھڑکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح۔ پرویز لائی نے کہا کہ نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اب عوام بیدار اور باشعور ہو چکی ہے، شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے ہی دیکھا تھا، حالانکہ نواز شریف کو آج کل نیند ہی نہیں آ رہی، یہ بات میں بھی لاگ میں نہیں کہوں گا، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ پریشان ہے کہ یار میں 3 دفعہ رہا، میں نے اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد بھی کی، میں نے جلانی کی خدمت بھی کی، ضیاء الحق کی مشرف کے ساتھ ڈیل بھی کی، پھر مجھے وزیر اعظم بھی بنانے دیا گیا۔ 17 اور 20 سیٹوں پہ اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم تھے تو نواز شریف بار بار شیشے کی طرف کہتا ہے وہ میرے اچ کی خرابی ہے، تیرے اچ نہیں خرابی، عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ محترم نواز شریف صاحب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ہمارے قابل احترام ہے، عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے، تو جیسے ریجیکٹڈ مال سلیکٹ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کی بھی
برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان جب باہر آیا تو 5 لوگ پی ٹی آئی کے نام نہاد فارغ ہوں گے۔ 5 لوگ پی ٹی آئی کے نام نہاد ڈبل گیم کھیلنے والے عمران خان کی رہائی کے بعد ان کی پاکستان تحریک انصاف میں جگہ نہیں رہے گی۔ عمران خان سے علی گلی میں گنڈا وہ 1.5 گھنٹے ضرور ملاقات ہوئی، لیکن عمران خان سیکھ پاتے کہ علی یہ ڈبل گیم کھیلنی چھوڑو، میں جیل میں ہوں لیکن عوام میرے ساتھ ہے، تم جن کی خوشامد کر رہے ہو، جا کے چھپ کے ہنس ہنس کے جفیاں ڈالتے ہو، جو میرے لوگوں کو قتل کراتے ہیں، مقدمے کراتے ہیں، ان سے کہو وہ عوام میں تو جائیں، وہ کسی پبلک پلیس پہ تو جائیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، ان کے صاحبزادے کے بارے میں اہم سکینڈل ہے، لیکن اس حکومت کا ایک ہی کریڈٹ ہے، انہوں نے سیاسی مخالفین کو، آئین اور قانون کے ساتھ رہنے والی عدلیہ کو، صحافیوں کو نشانہ بنایا، چن چن کے نشانہ بنایا، ان کے لیے ملک کی جگہ تنگ کی، لیکن کرپشن کو فروغ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے نے جتنی کرپشن کی، پنجاب میں ہمارے دوست ایک بابر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں انسٹرکشن ہے، آرڈر ہے کہ مریم نواز کی پنجاب میں کسی قسم کی کوئی کرپشن کی خبر نہیں دینی، اس کی پنجاب حکومت تردید کرنا چاہے تو یہ ان کا حق ہے، ہر ٹی وی کو آرڈر ہے۔ تو کرپشن کی اماج گاہ بننے والوں نے اب مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ گنجی نے تونا کی تے نچوڑنا کی۔ ناظرین، بہت جلد اس حکومت کے غبارے سے ہوا نکلے گی اور ابھی پھڑ پھڑائے گا، ابھی اور کریک ڈاؤن کریں گے، سیاسی مخالفین کو کچلیں گے، مزید صحافیوں کو، کاشف عباسی کو تقریباً 3 ماہ ہو گیا، چھوٹی عید بھی اس کی بیچارے کی اوفیر گزری، بڑی عید بھی گزری۔ ہارون رشید 58 سال جرنلزم کی، وہ بھی فارغ۔ منصور علی شاہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، چیف جسٹس نے بننے دیا۔ منیب اختر آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، چیف جسٹس نے۔ اطہر منیلہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہیں کسی بینچ میں نہیں ڈالتے۔ سرفراز ڈوگر جیسے صاحب کو 15ویں نمبر سے قائم مقام چیف جسٹس بنایا، امین الدین کو چیف جسٹس بنایا، لیکن سب کچھ حاصل کر کے عزت گوا دی، عوامی حمایت کھو دی، اور عمران خان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب صاحب علم کہہ رہے ہیں ایک نیا الیکشن شفاف ہوگا تو عمران خان کو دینا ہی ہوگا، وہ تم سے چھین کے لے گا آزادی، تم کو دینا ہوگی آزادی، یہ قوم کو ہونا ہوگا آزاد۔ ہم نے بھی بڑے نعرے لگائے تھے آزادی یہ صحافت تک جنگ رہے گی، لیکن اس دفعہ یہ جنگ صحافت کو دفنانے کی، ختم کرنے کی، تم فی الحال آگے جا رہے ہو لیکن ہارو گے، تم ضرور ہارو گے۔ کب ہارو گے؟ کون کس کو بلا کے ڈراتا ہے، کون کیا دھمکیاں دیتا ہے، مالک کو کیا فون کرتا ہے، ڈائریکٹر نیوز کو کیا فون جاتے ہیں، پروگرامنگ کو کیا فون جاتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کس کو کہتے ہیں تیرا کاروبار ختم ہوگا، یہ ساری چارج شیٹ بن رہی ہے۔ وقت آنے پر ظالم کوئی بھی ہو، کسی بھی روم میں ہو، سیاستدان ہے، صحافی ہے، ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ وقت کم، مقابلہ سخت، تم ظلم کرتے رہو، لوگ جدوجہد کرتے رہے، آزادی اس ملک کا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔